and a very warm welcome to News 8 with Faria Dreams। तहरीक इंसाफ अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने जा रही है, लेकिन बहुत सारे सवालात हैं। इस तहरीक का इम्पैक्ट क्या होगा? क्या ये अपना हदफ हासिल कर पाएगी? क्या लोगों का मोमेंटम भी बन सकेगा? और जो मुश्किलात नज़र आ रही हैं इस पार्टी के हवाले से, उसका कितना असर होगा इस तहरीक पर? पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं। इस तहरीक की कामयाबी पर शुकूक व शुबहात मज़ीद इसलिए भी बढ़ रहे हैं कि पार्टी ओपनली नज़र आता है कि कन्फ्यूजन भी है, बयानात के हवाले से तसलसल भी नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब, जिनके अक्सर बयानात के ऊपर क्लैरिफिकेशन आती है पार्टी की तरफ से, जब से वो मरकज़ी सतह पर आए हैं तब से उनके बयानात पार्टी क़यादत के लिए मुश्किलात का बाइस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कल बड़ा अहम दिन था, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है उस पर सबकी नज़रें थी। ऐसे में शेर अफजल मरवत ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से एक मशकूक किस्म का बयान डाल दिया। पार्टी को इससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा ही होना था, इसलिए फ़ौरन क्लैरिफिकेशन आई पार्टी के ऑफिशियल पेज से भी। दीगर लोगों ने इंडिविजुअली भी इसको रिफ्यूट किया। पीटीआई के सीनियर लीडर सैयद जुल्फी बुखारी ने अपनी ट्वीट में कहा, मैं उसको पढ़ देती हूँ ट्वीट को। उन्होंने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल मौका पर पाकिस्तान को नाकाम होने से बचाया है। बानी पीटीआई और पार्टी के सऊदी अरब के बारे में वो राय नहीं है जिसका इजहार शेर अफजल मरवत ने किया। ऐसी कोई वजह सामने नहीं है कि सऊदी अरब की मुदाखलत के बाद की बात पर यकीन किया जाए। अभी कोई छोटी बात नहीं है, किसी लीडर के बारे में बात नहीं है, ये एक मुल्क के बारे में, वो भी दोस्त मुल्क के बारे में आगे आके क्लैरिफिकेशन देना पड़ी है पार्टी को। सो बहुत सारे सवालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं पीटीआई के अंदरून खाना मामलात के बारे में। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से ही शायद हुकूमत, जो कि वैसे तो एक वीक पिच पे खड़ी हुई है मगर मुतमईन नज़र आ रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इख्तिलाफात का शिकार है। बलूचिस्तान में उनका जलसा नाकाम दिखाई दिया, सो उनको कोई ज़्यादा फिक्र नहीं है इस हवाले से। लेट्स वॉच हिम। बलूचिस्तान में पहला जलसा अपोजिशन की जमातों ने किया, वो नाकाम जलसा रहा, और जो तकारीर भी की गई, मैं समझता हूँ कि ये कंपनी चलने वाली नहीं है। और आपस में जो बदस्तो गिरेबां हैं, गौहर साहब की स्टेटमेंट आती है, उसको मरवत साहब जो है उसकी तरदीद करते हैं, उमर अयूब साहब कोई बात करते हैं तो उसके जो है मुनाफी बात कर दी जाती है शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से। तो ये तो आपस की जो फूट है तरीके इंतशार के अंदर, वो जब अपनी ही सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा नहीं कर सके तो उन्होंने अपोजिशन अलायंस क्या बनानी है और एजेंडा क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अपोजिशन की तहरीक को जोर पकड़ पाएगी। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की मुस्कुराहट बिला वजह नहीं है। तहरीक इंसाफ एक जानिब हुकूमत मुखालिफ तहरीक में मौलाना फजल रहमान को शामिल करवाना चाह रही है, तो दूसरी जानिब पशीन जलसे में उन्हीं मौलाना फजल रहमान के खिलाफ नारे भी लगवाए जा रहे हैं। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खुलकर इल्ज़ाम लगा दिया कि मौलाना फजल रहमान तो सिर्फ हुकूमत से अपना रेट लगवा रहे हैं। उन्हें भी देखिए। आप ऐसा करें, आप एक सर्वे कर लें डी खान जाके, लोगों को डी खान में पकड़ के किसी पार्टी में ले जाया गया, मौलाना की पार्टी में ले जाया गया, पकड़ के जबरदस्ती। ये कह रहे मैंने चोरी हुआ है, अभी ये इलेक्शन हो रहा है, आपका भाई ने कागजात जमा करा के भाग क्यों गया? वो देखो पशीन जहाँ पहुंचा है। मुझे पता है मौलाना आपका रेट लगवा रहा है, फिर ले दे करेगा, फिर कोई डील करेगा, कश्मीर कमेटी लेगा, कोई गवर्नर लेगा या कोई माल लेगा, और फिर नोट भी खा मेरा वोट बने, फिर कहीं और चल पड़ेगा। दूसरी जानिब बानी तहरीक इंसाफ की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस में रिमार्क्स दिए हैं कि मुकदमे में वजारत खारजा की बजाय वजारत दाखिला मुद्दई क्यों थी। आज इस केस की समाअत में कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो आपके सामने मौजूद हैं। FIA के प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने दलाइल में कहा कि बानी PTI की 3 लोगों के साथ साइफर पर ऑडियो सामने आई जिसमें साइफर से खेलने का तस्करा है। FIA ने अपनी टेक्निकल रिपोर्ट में बताया था कि ये गुफ्तगू की गई है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि FIA की रिपोर्ट तस्दीक कर रही है कि ये गुफ्तगू हुई है। प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ वसीम खोकर ने अक्टूबर 2022 में पहली शिकायत दर्ज कराई। सितंबर 2023 को नए सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी ने दूसरी शिकायत जमा कराई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मतलूबा जरूरत पूरी करने के लिए दूसरी शिकायत दायर की गई। 16 अगस्त 2023 को FIA ने बानी PTI का जिस्मानी रिमांड मांगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने बानी PTI को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा।
چیف جسٹس نے پوچھا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل نوٹیفیکیشن کے مطابق ہوتا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جج کی تعیناتی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت کے بعد کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئیں. ہم نے دیکھا ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء کی غیر موجودگی کی وجہ سے اسٹیٹ کاؤنسل مقرر ہوئے. 30 جنوری 2024 کو گواہوں پر جرح مکمل ہوئی اور اسی دن ملزمان کا دفاع کا بیان مکمل ہوا. یہ تو عدالت کی کارروائی ہے، لیکن پولیٹیکلی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کیسز کے حوالے سے جو ایک نیریٹو ہے، وہ مخالفین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز ایسے نہیں ہیں یا اتنے مضبوط نہیں ہیں جو کہ زیادہ دیر سسٹین کر سکیں. مگر اس کے باوجود رہائی بانی پی ٹی آئی کی مشکل ہی نظر آتی ہے. اگرچہ کل ہمارے پروگرام میں کہا اظہر جاوید صاحب نے، سینئر جرنلسٹ نے، کہ لابنگ ضرور ہو رہی ہے، خاص طور پہ برطانیہ میں بانی پی ٹی آئی کو باہر جیل سے باہر نکالنے کے لیے. لیٹس واچ ہم. عمران خان اسٹیبلشمنٹ میں چاہے ڈیل کی خبریں ہیں، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر آ جائیں گے جیل سے. برطانیہ میں کچھ ایسے دوست ہیں جو خان صاحب کے پرانے دوست ہیں، تو ایک سیریس ایفرٹ جو ہے گزشتہ کئی ہفتوں سے یہاں چل رہی ہے. اور برطانیہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے پاکستانی سیاستدانوں کو ریلیف ہمیشہ میں ایک کردار رہا ہے. تو یہاں سے سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے. آپ اسے این آر او کا نام نہیں دے سکتے یا ڈیل کا نام نہیں دے سکتے، ایک انڈرسٹینڈنگ کا نام دے سکتے ہیں یا ایک فیسیلیٹیشن کا نام دے سکتے. برطانیہ میں پی ٹی آئی کے سینئر ممبر زلفی بخاری ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. بڑے عرصے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. سو ایگزیکٹلی واٹس گوئنگ آن ود پی ٹی آئی اینڈ ود یو؟ 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ میں آپ کو مفروض غالباً قرار دیا جا چکا ہے. احتساب عدالت آپ کے اثاثے منجمد کرنے کا حکم بھی دے چکی ہے. آپ کے خلاف تھانہ گولڑا میں انسداد دہشت گردی کا مقدمہ بھی درج ہے. سو کیسے سامنا کریں گے ان کیسز کا؟ آئی تھنک 9 مئی کا بھی ہے جی، اس کے باوجود کہ میں ملک میں تھا بھی نہیں اور اس سے کچھ 10 دن پہلے. تو یہ آپ کو اسی چیز میں آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ اگر میں 9 مئی کے اندر بھی ملوث ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کیسز کی کیا حیثیت ہے اس لحاظ سے. جہاں تک 190 ملین یا القادر ٹرسٹ کیس کا ہے، دیکھیں میں نے بار بار بولا ہے کہ اس کیس میں تو کوئی حقائق تو ہے نہیں یا کوئی اس میں سچائی تو ہے نہیں. جو ڈیٹس آپ دیکھتے ہیں کہ کس ڈیٹ سے 190 ملین کا کیبنٹ سے سائن کیا گیا اور جو ٹرسٹ کے جو فارمز ہیں اور جو زمین دی گئی تھی ان میں کوئی 4-5 مہینوں کا فرق ہے. تو اٹس آبویس کہ یہ کیسز تو کیونکہ اور کچھ ملے نہیں، عدت جیسے کیسز، گرے ہوئے کیسز خان صاحب پہ اور ان کی اہلیہ پہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. گزشتہ سال اکتوبر میں وزارت داخلہ نے کہا کہ آپ کو انٹرپول کے ذریعے واپس لانے کے لیے ریڈ وارنٹ کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. کوئی اطلاع ہے آپ کو اس حوالے سے کہ وہ معاملہ کہاں تک پہنچا؟ جی، پاکستان انٹیریئر منسٹری نے کوشش پوری کی تھی کہ انٹرپول سے مجھے پکڑا جائے، لیکن الحمدللہ میرے وکیلوں نے وہ کیس انٹرپول سے جیت لیا اور انٹرپول سے میرے پاس 2 سرٹیفکیٹس ہیں جو واضح طور پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی کلیم کو انویسٹیگیٹ کر کے ریجیکٹ کر دیے کیونکہ وہ بیس لیس تھے، اور مجھے ایک کلیئرنس سرٹیفکیٹ انٹرپول سے مل گیا کہ میں ٹریول کر سکوں جہاں بھی. سو کل اظہر جاوید صاحب نے خبر بریک کی، آپ جانتے ہوں گے ان کو. سینگ کہ ایک لابنگ فرم بھی ہائر کی ہے پی ٹی آئی نے یو کے میں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ لابنگ کی جائے بانی چیئرمین کو جیل سے نکلوانے کے لیے. ہاؤ ڈو یو کامنٹ آن دیٹ؟ میرے علم میں کوئی لابنگ فرم ہائر نہیں کی گئی. اوبیسلی ہماری کوششیں تو بہت ہیں کہ دنیا کے ہر ملک کے ساتھ ہم رابطہ رکھیں اور کوشش کریں کہ ان کو سمجھانے کی کہ اس وقت اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان صرف یا پی ٹی آئی، اٹس اباؤٹ کہ جو مینڈیٹ چوری ہوئے. ٹھیک ہے، فیبری 8 سے پہلے ہم بات کر سکتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن 8 فیبری کے بعد تو ایک واضح طور پہ پوری دنیا میں ایک میسج چلا گیا تھا، سب کو پتہ چل گیا تھا، چاہے وہ کہہ سکیں ٹی وی پہ یا نہ کہہ سکیں یا اپنی پولیٹیکل پوزیشنز کی وجہ سے، کرسی کی وجہ سے بول سکیں یا نہ بول سکیں انٹرنیشنلی، سب کو واضح طور پہ پتہ چل گیا تھا کہ 8 فیبری کے الیکشن میں کس قسم کی دھاندلی ہوئی تھی. تو ہم ابھی ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ان ملکوں سے
کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان سے ڈیموکریسی کی بات کریں کہ 250 ملین لوگ ان کا ووٹ نہ کاؤنٹ ہوا, ان کا ووٹ ان سے چوری ہو چکا گیا تھا تب, اور نہ وہ گورنمنٹ آئی جن کے لیے ان نے اپنا ووٹ ڈالا تھا. تو جو یہ مینڈیٹ چوری ہونے کے اوپر ہے, تو اس پہ ہماری کوشش ہے, اور انشاءاللہ ابھی مئی میں 1-2 بڑے اچھے پروگرامز یو کے میں اور باقی ملکوں میں بھی آپ دیکھیں گے. کوئی اطلاعات ہے آپ کو اس حوالے سے کہ بانی چیئرمین شاید جیل سے باہر آ جائیں؟ پہلے ہم نے دیکھا کہ ان کے وکلاء کہہ رہے تھے کہ اس عید پر وہ باہر ہوں گے. اب لطیف کھوسہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہم نے چلائی, وہ کہہ رہے ہیں بڑی عید. سو اٹ لکس لائک کہ کوئی ڈیفینیٹ آئیڈیا نہیں ہے اس حوالے سے. دیکھیں, لیگل فرٹرنیٹی اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتی ہے کہ ایگزیکٹلی خان صاحب کب چھوٹیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ کوشش یہی ہے کہ جتنی کیسز آگے بڑھتے جائیں گے اتنی زیادہ ریلیف ان کو ملے گی. آپ توشہ خانہ کا کیس دیکھیں تو جو ہی وہ ایک ہائی کورٹ میں گیا ان کو وہاں سے بھی بیل مل گئی, کیونکہ یہ سارے بیس لیس کیسز ہیں. جتنا یہ آگے جاتے رہیں گے اتنا اور مشکل ہوگا خان صاحب کو اندر رکھنا. مسائل یہ آ رہے ہیں کہ یہ کیسز ایجنٹ ہوتے جا رہے ہیں, آگے لے جاتے ہیں. عدت کا کیس آپ دیکھیں, اس میں جو وکیل تھے جو ٹاؤٹ ہیں بیسکلی, وہ بھاگتے رہے, وہ آ کے عدالت میں پیش بھی نہیں ہوتے, اور پھر سے وہ ایڈجرن ہو گیا 24 کو. وہ اسی دن بھی سنا جا سکتا تھا اور اسی دن ہی اس پہ فیصلہ آ سکتا تھا. اب وہ 24 پہ چلا گیا. اب 24 پہ کیا ناٹک کیا جائے گا اس وکیل سے, تو وہ بھی دیکھنا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ایڈجرن ہوتی جا رہی ہیں, لیکن کب تک ہوتی رہیں گی؟ جب بھی کوئی بھی ان کیسز میں آپ یہ سنیں گے, اگر لوور کورٹ میں ہو تو سزا بھی ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ فوراً اپیل ہو جائے گی. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہائر کورٹس میں جائیں. جتنے زیادہ یہ جلدی ہائر کورٹس میں جائیں گے اتنے زیادہ آئی تھنک اتنی جلدی آپ خان صاحب کو ریلیف انشاءاللہ ملے گی. سو ان پرٹیکولر اباؤٹ بشرا بی بی کافی کنسرن تھا, ان کی اسپوکس پرسن نے بھی کہا, پھر خود آج بانی پی ٹی آئی نے بھی اس حوالے سے کنسرن کا ایکسپریس کیا, اور بڑی خطرناک اسٹیٹمنٹس بھی دی ہیں. جس طرح کی اسٹیٹمنٹس وہ دے رہے ہیں اس سے تو لگتا نہیں ہے کہ مفاہمت کی طرف جائیں گے, اور کس حد تک یہ کنسرنز موجود ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک مفاہمت کی بات ہے, جیسے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیں مفاہمت کی بات یہ ہے کہ 8 فروری کو ایک الیکشن ہوا تھا. اس الیکشن کے بعد جن کے ساتھ آپ کہہ رہی ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے, لیکن ان کا فرض تھا اس وقت کہ جو ہوا تھا ملک کے اندر, اس کے بعد ان کے پاس 2 چوائسز ہوتی ہیں کہ یا آپ جائیں ریکنسیلیشن کی طرف کہ جو آپ دیکھ سکیں کہ ملک کس طرف ہے, آپ کے ملک کے لوگ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں, یا آپ بولیں کہ ٹھیک ہے جو میں نے پچھلے 6-8 مہینوں میں یا 2 سال سے جو ہم کرتے آ رہے ہیں وہ ایک فیلئر تھا. الیکشن اس فیلئر کا ایک رزلٹ تھا اس 2 سال کی فیلڈ پالیسی کے اوپر, تو الیکشن اس کا رزلٹ تھا. تو اب آپ کو اپنی اسٹریٹجی یا پالیسی چینج کرنی ہوگی. جس کی بھی ایڈوائزری آ رہی تھی وہ فیل ہو چکی تھی, تو اب نئی ایڈوائزری آئے گی. اب وہ نئی ایڈوائزری کیا ہوگی کہ یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکنسیلیشن کی طرف کہ بات چیت ہو, کہ ملک میں تھوڑی سی ایک ہیلنگ پیریڈ آئے, یا آپ کہیں گے کہ اور مارو, بند کرو, لاک اپ کرو, مشکلات بناؤ. تو ظاہری بات ہے جو نظر آ رہا ہے وہ سیکنڈ آپشن چنی گئی ہے کہ اور مشکلات بنائیں. اور ایک آپ صرف عمران خان کو ایک پی ٹی آئی کے ہمارے لیڈر چیئرمین کی طرف یا فارمر پرائم منسٹر کی طرف بھی نہ دیکھیں, وہ ایک ہسبینڈ بھی ہیں. اور ظاہری بات ہے جب ان کو رپورٹیں آتی ہیں کہ ان کی اہلیہ کس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ جب ڈاکٹرز نے اور باقیوں نے بھی بتایا ان کے پاس جو پوائزننگ ہے, کورٹس نے ریکمینڈ کیا ہے, آرڈر دیا ہے کہ آپ جا کے ان کی چیک اپ صحیح طریقے سے آٹوپسی اور باقی چیک اپس کرائیں. وہ بھی اتنے ہفتے چلے گئے ہیں ہونے کے لیے. اب پھر سے آرڈر آئے کہ شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم آئیں اور ایڈیکویٹ ٹیسٹ کرائیں. اب وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ایکسیکیوٹ ہوگا یا نہیں. کورٹ تو آرڈر دے دیتا ہے لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا, اس پہ کوئی ایکسیکیوشن نہیں ہوتی. تو ظاہری بات ہے ایز اے ہسبینڈ جب آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ غیر قانونی طریقے سے اور بالکل انسنٹلی ایک جیل میں ان کو رکھا ہوا ہے اور 200 کیسز ان پہ ڈالے گئے, وہ انہیں سہ لیا. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ظاہری بات ان کی اہلیہ پہ جب ایسے ہوتا ہے, ایک فارمر فرسٹ لیڈی کے اوپر ایسے ہوتا ہے, ایک ایسی خاتون جو پردگار ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو ایک عورت جو کبھی سامنے نہیں آئی 4-5 سالوں میں سیاست میں,
اور ان کے ابھی کمروں میں باتھ رومز میں ہر جگہ کیمراز لگے ہوئے. یہ بڑا ڈیگریڈنگ ہے, اٹس ہیوملیٹنگ اینڈ اٹس انویژن آف پرائیویسی, اٹس اگینسٹ ہیومن رائٹس, اٹس اگینسٹ پرزنرز رائٹس ہر لحاظ سے. تو انسان کو غصہ تو ظاہری بات ہے آئے گا. رائٹ. سو شیر افضل مروت صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کو آپ نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کے حوالے سے بات کی. آئی تھنک یو ور دا فرسٹ ون. اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ڈسکلیمر آیا. لیکن یہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نقصان زیادہ ہوگا ایک ملک کے بارے میں ایسی اسٹیٹمنٹ دینا؟ دیکھیں اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر ظاہری بات ہے کوئی فائدہ تو ہونا نہیں تھا, لیکن بات یہ کہ شیر مروت صاحب سے میری بات بھی ہوئی تھی. شاید ان کو اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاپولیرٹی کا یا طاقت کا اور وائرلٹی کا اندازہ نہ ہو. ان کو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں, ان کو بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں. ان نے بہت بڑے جلسوں میں حصہ لیے کے پی میں اور ہر جگہ. تو ان کے ایک ایک لفظ ظاہری بات ہے سنا جاتا ہے, اور لوگ شاید سمجھیں کہ یہ ایک پی ٹی آئی کی ایک پالیسی ہے یا سوچ ہے. اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری تھا. اینڈ آئی تھنک شیر افضل صاحب نے ابھی کلیئر بھی کیا کہ یہ ان کی شاید ایک پرسنل رائے ہو سکتی ہے, یہ پارٹی کا یا عمران خان کا بالکل یہ اپینین یا سٹانس یا سوچ نہیں ہے. دوسرا مولانا فضل الرحمان کی بھی اگزامپل لے لیں. اسد کیسر صاحب نے کوشش کی, بات چیت کی, اور لیڈرشپ بھی گئی. پھر آپ نے چیف منسٹر کا اسٹیٹمنٹ بھی دیکھ لیا, اور اگر ٹھیک ہے آپ نے ان کو ساتھ لے کے نہیں بھی چلنا, لیکن جلسوں میں ایک ڈیزل کی آوازیں آنا, پھر تو کوئی بھی بات نہیں کرے گا ایسے پی ٹی آئی سے. دیکھیں فریہ, میں آپ کو خالی یہ کہہ دوں کہ یاد رکھیں کہ یہ ہر جو چیزیں ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے پھر اس کو ہمیں کوئی اور اس پہ کلیئرٹی آ جاتی ہے, یا جلسہ ہو گیا اور وہاں ڈیزل کے نعرے لگے, ہر چیز. یاد رکھیں کہ ہم اس ملک کی سب سے بڑی گراس روٹ انٹرنچڈ نیشنل لیول کی پارٹی ہے. ہم سے نہ کوئی بڑی پارٹی ہے, نہ ہم سے کوئی نیشنل لیول کی پارٹی. ہم صرف 17 سیٹس پہ یا رائیونڈ کے اوپر پابند نہیں ہیں, یا ہم کوئی چند حصوں کے انٹیریئر سندھ کے اوپر بھی ہم پابند ہیں. ہم نیشنل لیول کی ایک پارٹی ہیں. ہمارا ایک ہی لیڈر ہے, اور وہ اس وقت جیل میں ہے, جہاں پورے ملک نے کوئی 250 دنوں کے لیے ان کی شکل بھی نہیں دیکھی, ان کی فوٹو نہیں دیکھی, اور مشکل سے ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ وہاں سے آتی ہے. تو یہ جو ٹیزنگ پرابلمز ہوتے ہیں, یہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے جب پر اتنی بڑی جماعت ہوتی ہے. جو ہمارے جلسے ہوتے ہیں وہ کوئی پیڈ لوگوں کے نہیں ہوتے کہ اٹھا کے لے کے آ کے مرے ہوئے لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے نہ کوئی نعرے نہ لگے نہ کچھ لگے گا. کھانا جب پیچھے لگ گیا ہو تو تب ہلیں گے, ورنہ ہلتے بھی نہیں ہیں. ہم ایک اس قسم کی ایک نیچرل لیول آرگینک ایک پارٹی ہیں, جو لوگوں میں جذبات ہیں, جو نیچرلی اپنی پارٹی کو فالو کرتے ہیں, خان صاحب کو فالو کرتے ہیں. ان میں سے کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں with different kinds of opinion. اگر وہاں نعرے لگ بھی گئے, it just shows you کہ کوئی پلانٹیڈ نہیں تھے, ان سے کروائے نہیں گئے تھے, کیونکہ یہ نعرے پہرے بھی لگے ہیں تو نیچرلی وہ اس وقت لگ گئے ہوتے. ان کو تو سینئر ہائرارکی پارٹی کی جو پالیسیز چل رہی ہیں یا جو چینلنگ چل رہی ہے, بیک ڈور یا فرنٹ ڈور چینلنگ جو چل رہی ہے, ان کو اس چیز کا شاید ہر چیز کا علم نہ ہو. تو اس چیز کے لیے ہمارا کام ہوتا ہے ایز سینئر لیڈرشپ کہ ہم ان کی طرف سے فضل الرحمان صاحب کو یا کسی اور پہ جس پہ بھی نعرے لگے ان سے معافی مانگے, کیونکہ ایک نیچرل پروسیس ہے, یہ اوور نائٹ چینج نہیں ہوتا. تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے, میچور ہونا چاہیے کہ اس چیز پہ سینئر لیڈرشپ کی سنی جائے, نہ تو صرف ان لوگوں کے جنا رہے ہیں. کالنگ آؤٹ نیمز ٹو پیپل, اس پہ تو معذرت کر لینی چاہیے. کوئی ان کے اوپر پالیسی ڈفرینس کی بات نہیں ہو رہی, ان کے خلاف کوئی ایسی ویلیو کے اوپر بات نہیں ہو رہی. آپ ان کو یو جسٹ کالنگ ہم اے نیم, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم کرتے تھے, اب کرتے کرتے ٹائم لگے گا اس سے نکلتے ہوئے. You need to have a strict policy on this کہ بھائی we will not be calling names to people. لیکن but we do have a strict policy on this and we condemned it at the time کہ یہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے, ہم ان کے ساتھ بات چیت اس وقت کر رہے ہیں, تو اس پہ ہماری ایک اسٹرکٹ لائن ہے, there's nothing of it. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھیں کہ ہزاروں کا تعداد ہو ایک جلسے کے اندر, اور ہم ایک بندے کو کنٹرول کر سکے کہ تمہارے منہ سے یہ نہ نکلے, ہم وہ کر نہیں سکتے کیونکہ وہ زندہ لوگ ہیں. ٹھیک, نہ ہم ان کو پیسے دے کے بلایا ہوا ہے, نہ کچھ کیا ہوا ہے, لیکن جب انہوں نے شروع کیا
फौरन सब लीडर्स के हाथ ऊपर हुए कि रुक जाओ और ना बोलो, और फिर उनसे फजल रहमान साहब से भी बात हुई कि वो इस चीज के लिए हम माजरत चाहते हैं और इस चीज को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं और रोक देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं और फिर बात करते हैं दीगर मामलात पर। पीटीआई कहाँ पर खड़ी हुई नजर आ रही है, फ्यूचर क्या है, राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ जुल्फी बुखारी साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब, आजकल आपके कुछ पुराने साथी जो कि पहले अंडरग्राउंड थे या कह रहे थे हम सियासत में नहीं हैं, वो नज़र आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब तो जेल में थे, वो जेल से आए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं की थी। अली जैदी साहब ने स्टेटमेंट दी थी, लेकिन अली जैदी साहब अब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि पहले बानी चेयरमैन से बात करेंगे। इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि वो रिग्रेट कर रहे हैं पार्टी छोड़कर। सो इन लोगों के हवाले से क्या पॉलिसी होगी पीटीआई की, विल दे बी बैक? देखें, इस जो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ के गया, उनके ऊपर जो पॉलिसी होगी वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान डिटर्मिन कर सकते हैं। बाकी सबके पे गेट से ऊपर है ये इस पे कोई पॉलिसी देना, तो ये सिर्फ खान साहब डिटर्मिन करेंगे। हर केस एक अलग केस है और हर केस को वो बेहतर जानते हैं और वो खुद एग्जामिन करके उसको रिव्यू करके जिनको वापस लेना होगा उनको इंशाल्लाह वापस लेंगे और उनको जो नहीं लेना उनको नहीं लेंगे। सो कुछ इंटरव्यूज में आई एम श्योर कि सब रिजेक्ट करते हैं। राइट, बातें हो रही हैं कि हुआ क्या था, मसला क्या हुआ था। आपने भी एक इंटरव्यू में बताया, आपने कहा कि एस्पायरेंट थे एक जनरल चीफ बनने के, उनकी वजह से मसला हुआ। अली जैदी साहब भी कुछ मीटिंग्स का हाल बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मर आर्मी चीफ के हवाले से रेवलेशंस हैं। सो क्या क्लैरिटी है पीटीआई को कि एग्जैक्टली क्या हुआ था? देखें, इंटरप्रिटेशंस तो हर इंसान की अपनी होगी। बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं एक कैबिनेट के अंदर, एक गवर्नमेंट के अंदर, एक पॉलिटिकल थिंक टैंक के अंदर, बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं और हर इंसान की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है कि उस वक्त क्या हुआ था। मैं कुछ समझता हूँ कि ये वक्त अहम हो सकता है और कोई समझता है कि वो अहम नहीं था, ये वक्त अहम था, रिस्क पे फैसला अगर लिया जाता तो ये ना होता या ये होता। तो एवरीवन्स रोल इज़ डिफरेंट। बात ये है कि सिंपल सी एक बात थी कि खान साहब की और उस वक्त मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नहीं बन रही थी और उस पर कोई एक वजूहत नहीं थी, कई वजूहत थी जिन पे नहीं बन रहा था। और जब नहीं बनती, 3-4 मेन वजूहत पे जब नहीं बनती, तो आपकी डे टू डे क्या कहते हैं गोइंग कंसर्न या आपका डे टू डे मुल्क को चलाना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है और हर चीज़ में आपकी एक रिफ्ट आ जाती है क्योंकि आपके मेन ऑप्शन देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम। तो दैट्स व्हाट टुक प्लेस एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। और आखिर में अमीन खान साहब को तो पता था पिछले आखिरी 1-2 महीनों से कि उनके खिलाफ ये एक कंस्पिरेसी चल रही है। लेकिन कब अंदाज़ा, लेट्स से आप एक सीनियर मिनिस्टर थे, आपको किस वक्त अंदाज़ा हुआ? क्योंकि एक आम तासुर तो यही था कि आप लोग वन पेज पे हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आपको फेवर दिया है उन्होंने। सो एग्जैक्टली फॉल आउट आपकी नज़र में कब हुआ है? देखें, हम वन पेज पे बिल्कुल थे, काफ़ी अरसे से थे और उसकी वजह से जब दोनों पॉलिटिकल ऑफिस और आपका मिलिट्री ऑफिस एक पेज पे हो तो मुल्क बेहतर ही चल सकता है। जब दोनों एक पेज पे ना हो तो मुल्क के लिए कोई अच्छाई नहीं हो सकती। इस वक्त पाकिस्तान में अगर इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पॉपुलर जमात जो इलेक्शन जीती एक पेज पे नहीं है तो आप देख रहे हैं कि इसमें मुल्क का नुकसान है। चाहे जितने भी आप मिनिस्टर्स लगा दें या जो भी कर दें, उसमें एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, एक पॉलिटिकल एश्योरिटी नहीं आती इस मुल्क में, जो इस वक्त नहीं है। हर बच्चे में अभी तक यही, हर इंसान में पाकिस्तान में अभी तक यही बात हो रही है कि इलेक्शंस में क्या हुआ, खान साहब जीते हुए हैं, धांधली किस तरीके से हुई और वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें कोई स्टेबिलिटी नहीं लेके आती। जहाँ तक खान साहब की और हमारी हुकूमत की बात है, हमें कुछ महीने 2 के लिए पता था कि एक कंस्पिरेसी जो खान साहब ने खुद भी वाज़ेह तौर पे इंटरव्यूज़ में बोले और उन्होंने जनरल बाजवा साहब से पूछा भी था कि ये मुझे पता चल रहा है मेरी इंटेलिजेंस के मुताबिक, और उन्होंने उनके मुंह पे डिनाई किया कि ऐसा वो कुछ नहीं कर रहे और ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन फिर बाद में साबित हुआ कि ये ऐसा हुआ है। जो बात कल आपने देखा होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कही, उन्होंने कहा, वो तो कह रहे हैं उनको भी धमकी दी फॉर्मर आर्मी चीफ ने। आई एम श्योर उनको धमकी दी हुई थी। देखें,
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وٹ میٹرز از کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہٹائی گئی اور اس پہ کوئی ایز سچ پولیٹیکل لوگوں کی کوئی ریولوشن نہیں تھا جو ان کو نکالا گیا تھا. اپوزیشن لیڈرز کو بنا کے ایک چیز کی گئی. تب سے لے کے آج تک 2 سال سے ایک پبلک مینڈیٹ اس ملک میں نہیں آیا. یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ ایک پبلک مینڈیٹڈ گورنمنٹ کو ہٹایا گیا اور 2 سال بعد اب تک ایک پبلک مینڈیٹڈ گورنمنٹ اس ملک میں نہیں آیا. بڑی ڈیبیٹیبل ہے پبلک مینڈیٹڈ گورنمنٹ بیکاز اس وقت کی اپوزیشن نہیں مانتی تھی اس بات کو. جو آپ آج کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو لے کر آیا گیا. ایکچولی دس از ناٹ ٹرو. بات یہ ہے کہ ہمیں اگر ہماری کوئی 50 سیٹس 5000 ووٹ سے نیچے ہم ہارے ہیں, اگر ہمارے پہ اتنی کوئی مینیپولیشن ہوئی ہوتی تو ہم یہ 50 سیٹس تو جیت جاتے جو ہم 5000 ووٹ سے کم ہارے ہیں. پلیز انلائٹن می, کون سی کچھ سیٹس بتائیں, یہ کون سی سیٹس ہیں؟ I mean, I don't know if you want, I can give you the whole list, لیکن ہماری جو پوری ہم نے ڈیٹا نکالا تھا کہ ہم کون سی سیٹس تھی, تو 40-50 سیٹس جو ہم نے آرام سے 5000 سیٹس کے نیچے ہم ہارے ہیں. تو اگر کوئی مینیپولیشن ہوتی, میں آپ کو ان کا خیر نام نہیں لینا چاہتا, لیکن کئی لوگ سندھ میں میرے دوست ہیں, ان نے مجھے فون کر کے بولا کہ وہ الیکشن ہار گئے ہیں, صبح وہ جیتے ہوئے تھے. تو اب بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ بولیں کہ ہمیں سیٹ جتائی گئی تو کتنی ہرائی گئی, تو دس از ایبسولوٹلی ناٹ ٹرو. اور کیا عوام میں یہ تاثر تھا اس وقت؟ دیکھیں, ہم کہہ سکتے ہیں ہم ایک جماعت, آپ کہہ سکتے ہیں ہم پولیٹیکلی بائسڈ ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں وہ پولیٹیکلی بائسڈ ہیں. کیا عوام میں یہ تاثر تھا ایٹ اے میجورٹی لیول کہ عمران خان اس وقت سب سے پاپولر لیڈر پاکستان میں نہیں ہے اور 2018 کے الیکشن میں ان کو پرائم منسٹر نہیں بننا چاہیے تھا؟ کیا عوام میں کہیں بھی, آپ میڈیا کے سیکشن میں ہیں, آپ اس سیکٹر میں, آپ سب سے پوچھ لیں, کیا یہ تاثر نہیں تھا کہ جنرلی, میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل 100% ٹرانسپیرنٹ یا کبھی بھی کوئی الیکشن نہیں ہوا پاکستان کے اندر, لیکن جنرل تاثر یہ تھا کہ خان صاحب یہ الیکشن جیتے ہیں. اس پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی سیٹس ہے کتنی نہیں, لیکن ایک پبلک میں ایک مینڈیٹ تھا کہ پی ٹی آئی یہ الیکشن جیتی ہے. دیٹ از اٹ. آج مجھے آپ کسی حلقے میں دکھا دیں, کسی پروونس میں دکھا دیں, کہیں بھی دکھا دیں کہ کسی میں یہ تاثر ہو یا کوئی کانفیڈنس سے کہہ سکے کہ یہ مینڈیٹ جو اس وقت دیا گیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط, یا یہ مینڈیٹ چوری نہیں ہو. اگر یہ کوئی بھی کہہ سکے عوام کے اندر, تو پھر وی ہیو اے سولوشن. بیکاز الیکشن آپ کو ایک اسٹیبلٹی لے کے آتا ہے, الیکشن آپ کو عوام کے اندر ایک تاثر لے کے آتا ہے کہ جو انہوں نے ووٹ دیا وہ کاؤنٹڈ تھا, چاہے اگر انہوں نے 100 ووٹ دیے تو 90 کاؤنٹڈ تھے, لیکن کاؤنٹڈ تھے. لیکن وہ تاثر اس وقت نہیں ہے, اور جو الیکشن لے کے آنا, جس چیز کو الیکشن کو لے کے آنا چاہیے وہ یہ الیکشن نہیں لے کے آ سکا. ہینس ہم ابھی بھی الیکشن کے 2 مہینے بعد یہی بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ الیکشن وہ چیز نہیں لے کے آ سکی جو ایک الیکشن لے کے آتی ہے. کہ غلطی پی ٹی آئی سے بھی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت ریلائے کیا ہے دیگر فورسز کے اوپر, خود پارلیمنٹری پالیٹکس کو ایسے امپاور کیا ہی نہیں اور ریلائے کیا ہیویلی آن اسٹیبلشمنٹ. یہ تو فیکٹ ہے. دیکھیں, میرا پوائنٹ یہ ہے, اٹ مے بی اے فیکٹ, اٹ مے ناٹ, لیکن بات یہ کہ وائی از دیٹ امپورٹنٹ ان ٹوڈیز ڈے اینڈ ایج. ہمیں ایز اے گورنمنٹ ہماری 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں. میں اپنے منسٹری میں اور اپنی گورنمنٹ میں 100 غلطیاں نکال سکتا ہوں. میں تو آن ریکارڈ ہوں کہ بازار ایک غلطی تھی, تو مجھے کوئی اس چیز میں ایشو نہیں ہے. لیکن جب آپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اگر آپ سمجھیں کہ آپ نے شاید پولیٹیکل نو ہاؤ یا پولیٹیکل انٹیلیجنس استعمال نہیں کی اور ریلائی کر رہے تھے فار ایگزامپل آن اسٹیبلشمنٹ یا سو اینڈ سو, تو ٹھیک ہے, وہ غلطی ہے. اس غلطی کی وجہ سے آپ کو پھر ووٹ نہیں ملتا, نو پرابلم. اس غلطی کی وجہ سے فارمر فرسٹ لیڈی عمران خان, شاہ محمود قریشی, پرویز الہی, یاسمین راشد, آپ کی پوری ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ اور ان کی فیملی جیل میں نہیں چلے جاتے, ان کے اوپر 200 کیسز نہیں لگ جاتے, آپ صرف ووٹ نہیں دیتے. میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ توشہ خانہ کے کیس میں جب ان کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں رہتی نا, تو آخر میں لوگ فری مجھے یہ کہتے ہیں ہاں لیکن خان صاحب اتنے بڑے ہیں, ان کو کیا فائدہ تھا یہ گھڑی بیچنے کا. یہ کوسچن ہے, ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو اٹ, ہاؤ ڈو یو تھنک؟ نہیں, اٹس ناٹ ایز سمپل. بخاری صاحب, آپ تو یو کے میں بڑے ہوئے ہیں, یو کے میں رہتے ہیں, وہاں پہ بھی یہی کچھ نارمز ہیں. خان صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں کہ
should he have gotten involved in this? یہ ایک ٹھیک ہے، یہ ایک مورل آرگیومنٹ ہے، لیگل نہیں ہے، بٹ یہ آرگیومنٹ ہے. ایگزیکٹلی یہ ایک مورل آرگیومنٹ ہے. میں اس پہ آرگیو نہیں کر رہا. بات یہ کہ آپ جب ایک مورل آرگیومنٹ کے اوپر جاتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب مورلی رانگ تھے، ان کو اس آئی ایم شیور کہ ابھی بھی وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یار گھڑی بیچی اور میرے کو اتنا بڑا میرے پہ اور میری اہلیہ پہ اتنا الزام لگا دیا، نہ ہی بیچتا کیا فرق پڑتا. ٹھیک ہے، لیکن دا پوائنٹ از کہ یہ ایک مورل آرگیومنٹ ہے. اگر آپ کو خان صاحب کی کھیڑیاں یا ان کو گھڑی بیچنے میں آپ کو نہیں پسند یا ان کا ویسٹ کوٹ نہیں پسند تو نہ ووٹ دیں، کسی اور کو ووٹ دیں جو گھڑیاں نہ بیچے، جو وہ ویسٹ کوٹ نہ پہنے، جو وہ کھیڑیاں نہ پہنے، نو پرابلم. لیکن آپ ان کے اوپر ایک لیگل کیسز اور ان کو جیل میں اس وجہ سے نہیں ڈال سکتے. دس از مائی پوائنٹ کہ یو کین ہیو 1000 پرابلمس ہماری گورنمنٹ کے ساتھ کہ ہم نے کیا یہ غلط کیا، وہ غلط کیا، پنجاب نے اگر صحیح چلایا یا کسی ملٹری آفیسر کے اوپر زیادہ ریلائی کر لیا. اوکے، دس از اے ڈبیٹ، دس از ویئر پالیٹکس پروگریس کرے گا اس ڈبیٹ کے ساتھ. لیکن جب آپ لوگوں کو وکٹمائز کر کے غیر قانونی طریقے سے ان کو جیل میں اس طریقے سے ڈالیں گے، ظلم کریں گے اس پولیٹیکل پارٹی پہ ایسے بنائے ہوئے کیسز کے اوپر، تو پھر ریاکشن وہی ہوگا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی ایک طرف اور عوام ان کے ساتھ اور ساری پارٹیز ایک دوسری طرف اور ان کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں. یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بڑے انٹرسٹنگ ڈبیٹ ہے، اس میں بہت سارے کویسچنز ابھی ہیں. وی ول ٹرائی ٹو گیٹ یو آن بورڈ اگین انشاءاللہ. وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد نون لیگ کی جانب سے ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے. سابق وزیر اعظم شاہ خاقان عباسی اس رپورٹ کے کچھ مندرات سے اتفاق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن نون لیگ کے کئی مرکزی رہنما اس رپورٹ کو مسترد کر رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ مذاق ہے اور حکومت کو اس کو مسترد کرنا چاہیے. جس وقت کا یہ معاملہ ہے اس وقت کے وزیر دفاع خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس خرم صاحب. فیض آباد انکوائری رپورٹ کے مندراج پی ایم ایل این کے لیے تو یقیناً میرا خیال تو شاکنگ ہونے چاہیے. تمام فیصلوں کی ذمہ داری شاہ خاقان عباسی نے قبول کی ہے. شہباز شریف، احسان اقبال سمیت نون لیگ کے اراکین نے دھرنے کے پیچھے کسی ادارے یا شخصیت کے کردار سے کہا ہے کہ وہ نہیں تھا، اس سے انکار کیا ہے. آپ وزیر دفاع تھے، سو یو ایگری ود آل آف دیز جینٹلمین؟ جی میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑی احتیاط کے ساتھ کہ ہمارے پاس ایسی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں گے کوئی اور ادارہ اس پہ ملوث تھا. اب یہ ایشو ایسے ہیں جن میں بہت سارے لوگوں نے بہت اوقات پہ اس پہ کامنٹ کیا ہے، تو اس کے لیے چونکہ عدالت کے سامنے اگر پیش ہو کر بات کرنی ہے تو ثبوت اور شواہد سے کرنی ہے. اور ہم سب کے لیے یہ سبق بھی ہے کہ صرف ہم اپنی قیاس آرائیاں ہمیں کلیئرلی کہنا چاہیے کہ یہ ہمارا اوپینین ہے، یہ کوئی فیکٹ نہیں ہے. یہ جو اوپینینز ہیں وہ جب عدالت میں گئے ہیں تو انہوں نے ایک فرق ہمیں نظر آیا ہے، اور شاہ خاقان عباسی صاحب نے بڑی بولڈلی اس کی ساری ذمہ داری قبول کر لی ہے. تو لہٰذا اب جو سچویشن ہمارے سامنے ہے اسی پر ہم آگے بڑھیں گے. معاہدے پر جنرل فیاض حمید کے دستخط ہوئے، جس کے اوپر بڑے کرٹیسزم کچھ لوگ کرتے رہے. دستخط سے قبل وزارت دفاع سے پرمیشن لی تھی انہوں نے؟ جی نہیں، میرے اس وقت میں ملک میں نہیں تھا، لیکن ایسی کوئی اجازت نہیں لی گئی تھی. کیا ان کو لینی چاہیے تھی اجازت؟ جی اگر یہ سارا معاملہ یہ وزیر اعظم کی چونکہ براہ راست کنٹرول میں ہوتا ہے، اگر وہ اس کے اوپر کوئی میٹنگ طلب کرتے تو ضرور وزارت دفاع بھی اس پر اپنی رائے دے دیتی. لیکن ایسے ایشوز میں یہ بھی ایک سبق ہے، اور اگر ہم نے واقعی اس سے کوئی سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے کہ ایسے معاملات جب اٹھیں جہاں مختلف ایجنسیاں اور وزارتیں ہوں، اس ایشو کو فارملائز کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ یہ غیر رسمی طور پر مختلف ایجنسیاں، ادارے، وزارتیں اس پر کام کریں. اور اس وقت بھی جو ہے وہ مین رول اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے اور وزارت داخلہ نے ادا کیا تھا. وزارت دفاع کا رول اس میں اسٹرکٹلی بہت ٹینجنشل قسم کا تھا، ایک ثانوی رول.
رائٹ، تو اس وقت کے پرائم منسٹر شاہ خاقان عباسی اور احسن اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیاض حمید نے معاہدے پر دستخط خود اصرار کر کے کیے تھے. آپ بھی اس کو تصدیق کرتے ہیں اس بات کی؟ جی نہیں، میرے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی میرے سامنے یہ کوئی ایسی کوئی ڈسکشن ہوئی. خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن کے سامنے پیش ہو کر ان کو یہ محسوس ہوا کہ کمیشن سنجیدہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ مشورہ دیا حکومت کو کہ رپورٹ کو مسترد کر دیں. اگر حکومت رپورٹ کو مسترد کر دیتی ہے تو کیا یہ معاملہ انڈر دا کارپٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یا آپ کے خیال سے انکوائری ہونی چاہیے، کوئی نیا کمیشن اب بنائے؟ نہیں، بہتر تو یہی ہے کہ حکومت ایک جنوبی افریقہ کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی طرز پر ایک پارلیمانی کمیشن قائم کرے، تمام جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے. اس میں کوئی عجلت کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک پارلیمانی کمیشن جو ہے، پہلی تو یہ کہ اس کی جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ نان پینل ہونی چاہیے. یعنی اگر کوئی بھی ذمہ دار شخص موجودہ یا سابقہ اس میں آ کر اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہے تو پھر اس کے جو اگر کوئی قانونی مضمرات بھی ہیں تو اس سے ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، تاکہ مختلف ذمہ دار افراد جو ہیں وہ کھل کر آ کے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. کیونکہ ان کمیشن کا جو مقصد ہے وہ بجائے سزا دینے کے ذمہ داری کا تعین، اور اصل جو ہے کہ آئندہ ایسے معاملات میں پاکستان کی ریاست نے آگے جانا ہے، جمہوریت نے آگے بڑھنا ہے، ملک نے آگے بڑھنا ہے، ایسے واقعات سے جو درست سبق ہیں، لیسنز ڈرون جو ہیں وہ درست ہونے چاہیے، بجائے یہ کہ ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہیں کہ اس کو سزا دینی ہے اور اس کو جیل میں ڈالنا ہے. یہاں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ 2014 کے بعد سے پاکستان کے میڈیا پر ایک الزامات کا میلہ لگا ہوا ہے مختلف جماعتوں کے اوپر مختلف اوقات میں. تو جب تک اس سارے معاملات میں کہیں نہ کہیں تو ہمیں سچ پر کھڑا ہونا ہے، اور چونکہ ہم اس تک پہنچ نہیں پاتے تو لہٰذا یہ میلہ الزامات چلتا رہتا ہے. تو یہ ہم سب کے اوپر ایک سبق ہے کہ ایک میڈیا کے اوپر جو ہیں آپ کے جو کولیگز ہیں ان کے لیے بھی، اور ہم سب کو جو سیاسی جماعتوں کے کارکن اور یا ان کے سربراہان ہیں، کہ بات کرنے سے پہلے یا الزام لگانے سے پہلے اچھی طرح سوچیں، اور اگر کوئی ثبوت اور شواہد ہیں تبھی بات کریں. ویری امپورٹنٹ لیسن. لیکن ایک کچھ اطلاعات آئی ہیں، آئی وانٹ یو ٹو ویریفائی دیم اگر پاسبل ہو. یہ کہ زاہد حامد صاحب کے استعفے پر شاہ خاقان عباسی اور شہباز شریف میں شدید اختلاف پیدا ہوا، لیکن پھر شہباز شریف صاحب کی رائے پریویل کی اور ان کو استعفیٰ دینا پڑا. از دیٹ کریکٹ؟ جی نہیں، یہ بھی میرے علم میں نہیں ہے. یہ بھی ڈسکشن جو ہے کہیں اور ہوئی ہے. ہمیں تو بس کابینہ میں یہی بتایا گیا تھا کہ زاہد حامد صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں، اور یہ پھر کہوں گا کہ ہمیں فارملائز کرنے کی ضرورت ہے اپنے ڈیسیجن میکنگ کو، اور فارملائزیشن کا ایک حصہ یہ کہ جو ریکارڈ ہے وہ بھی آنا چاہیے، چاہے وہ کچھ عرصے بعد آئے، فوری طور پر ریلیز نہیں ہوتا دنیا کے مختلف ممالک میں، لیکن کچھ عرصے بعد وہ آئے، تاکہ پھر میں کہوں گا کہ جو اگلی نسلیں ہیں وہ صحیح سبق سیکھ سکیں ان سارے تلخ اور مشکل واقعات سے. So looking in hindsight, کیا پنجاب حکومت کو روکنا چاہیے تھا دھرنے کو، کنسیڈرنگ اس کے بعد کیا کیا ہوا وفاق میں؟ جی دیکھیے، پنجاب حکومت کے سامنے انہیں کم از کم اس بات کا تعین کر لینا چاہیے تھا کہ اس کی انٹینشن کیا ہے. اگر ان کے پاس بھی تو ظاہر ہے کوئی علم نجوم نہیں ہے کہ وہ انٹینشن کسی کی جج کر سکے، کافی obvious ہے. لیکن اگر مجمع پنجاب کے اندر رہتے ہوئے پرامن تھا اور اس نے کوئی تشدد نہیں کیا تو لہذا مشکل ہو جاتا ہے. اصل ایشو تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی اجتماع پاکستان کے شہریوں کا ہے، اگر تو وہ تشدد کے اوپر اترتا ہے یا وہ دوسرے شہریوں کی زندگیوں میں تعطل پیدا کرتا ہے، جس طرح انہوں نے بالآخر کیا، اسلام آباد کو انہوں نے مفلوج کیا، اسلام آباد میں جو رہنے والے تھے ان کی زندگیاں بہت متاثر ہوئیں، تو لہذا وہاں پھر جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ریاست کی ذمہ داری، صرف حکومت، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دوسرے شہریوں کی زندگیوں کو درست کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو روکے. خرم دستگیر صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا کہ چونکہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا، نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر نہیں بنایا، سادہ اکثریت نہیں دی، ہم کسی چیز کے لیے رسپانسبل نہیں ہیں. اگر رسپانسبل نہیں ہیں تو پھر نون لیگ حکومت کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیے نا کہ حکومت کا ایک جزوی مینڈیٹ تو مسلم لیگ نون کے پاس ہے. رانا صاحب نے ایک مشاہدہ کیا ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا حکومت کے جو بھی فیصلے ہوں گے، جو پارلیمان میں قانون سازی ہونی ہے یا بجٹ ابھی چند ہفتے بعد آنے والا ہے،
उसके लिए हमें जो है दूसरी जमातों की ज़रूरत है, उनके अरकान की ज़रूरत है, मुख्तलिफ बिल पास करवाने के लिए ज़रूरत है। तो लिहाजा ये जो इस हुकूमत के जो भी एक्शन होंगे वो एक मुज़ाकरात का नतीजा होंगे, वो मुस्लिम लीग नून की बराह रास्त पॉलिसी का हिस्सा नहीं होंगे। इस हद तक राजा की बात दुरुस्त है। एक 6 जमाती अलायंस दोबारा बन गया है गवर्नमेंट के खिलाफ, क्या हुकूमत कंट्रोल करेगी इस एहतजाज को? नहीं, मैं नहीं समझता। अगर तो ये पुरअमन रहेंगे तो जरूर एहतजाज करें, इनका जो है आइन उनको इजाजत देता है इस बात की। लेकिन अगर हमने 9 मई से कोई सबक सीखना है, और ये वो मुझे बड़ी तशवीश है कि वो सबक जो है धुंधला रहे हैं, तो हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि ये एहतजाज किसी भी सूरत तशद्दुद का रूप ना धारे। ये आग या बलवा या गेट गिराने या बिल्डिंगों को नजर आतिश करने तक ना पहुंचे। तो अगर ऐसा मामला नहीं होता, और ये जिस तरह उन्होंने एक कोयटा में पशीन में एहतजाज किया है, जलसे करें, जरूर अवाम की राय को मुनज़्ज़म करें। असल जो चैलेंज हुकूमत के सामने है, कल भी वही था और आने वाले कल में वही होगा, वो यही है कि पाकिस्तान में मईशत का इस्तेहकाम है, कीमतों को मजीद बढ़ने से रोकना है, और जो नई दहशत गर्दी ने सर उठाया है उसको खत्म करना है। ये ज्यादा बड़े और संजीदा चैलेंजेस हैं। कुछ चैलेंजेस अब पीएमएलएन को वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ दोबारा मुनज़्ज़म करेंगे पार्टी को, जो हुकूमती सफ़े हैं उनको अलग करेंगे पार्टी से, दोबारा से उसको मुनज़्ज़म करेंगे और सदारत खुद संभाल लेंगे। ये होने जा रहा है पीएमएलएन में? जी, अभी तो हमें पार्टी के अंदर तो इसकी कोई बाकायदा तौर पे कोई नोटिस या इसकी कोई इतला है, लेकिन वोटरों से बराह रास्त एक ताल्लुक है, वोटरों के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। अगर वो पार्टी की सदारत संभालते हैं और पार्टी के लिए पूरे मुल्क में जाकर काम करते हैं, तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए बेहतर होगा, और अगले इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी। एक पूरी लिस्ट है, एक तरफ तो पीटीआई के पुराने लोग नजर आ रहे हैं लेकिन उनकी वजूहत डिफरेंट थी। आप लोग की गवर्नमेंट में होते हुए एक नाराज़ अरकान की लिस्ट है, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, मोहम्मद जुबैर, दीगर रहनुमा। क्या इनको इंगेज किया जाएगा, वापस लाने की कोशिश की जाएगी, एक्टिव करने की? जी, ये तो सोच हमेशा रहती है। एक पार्टी के अंदर एक ग्रुप मौजूद है जो समझते हैं कि हम सबको इकट्ठा करना चाहिए और सबकी जो सलाहियतें हैं, उनके तजर्बा है, उससे फायदा उठाना चाहिए। तो अगर पार्टी की सदारत तब्दील होती है तो गालिबन उस तरफ भी पेशरफ्त हो सकती है। मियां नवाज शरीफ का फोकस इस वक्त पंजाब पे है, ठीक है, उनकी साहबजादी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, एज अ फादर उनका पूरा इस्तेहकाक है, लेकिन ही इज़ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके, 4th टाइम एस्पायरेंट थे। क्या उनका काम है कि वो जाके रोटियों की प्राइस चेक करें, पंजाब सेंट्रिक हो जाए, या he could do much more than that? नहीं, उनकी पॉलिसी मियां नवाज शरीफ को तो कन्फाइन कौन क्या कर सकता है, वो खुद उनकी चॉइस है कि वो किस वक्त किस हद तक सियासी तौर पर मुतहरिक होना चाहते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में अगर वो पार्टी के इजलास तलब करेंगे और समझेंगे कि उन्हें मजीद मुतहरिक होना है, तो इस दफ़ा भी 1 करोड़ 33 लाख पाकिस्तानियों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिए हैं। उनका वोट बैंक अपनी जगह पर मौजूद है, और अगर उनकी तहरीक से और उनकी मूवमेंट से ये वोट बैंक बढ़ता है, ख़ासतौर पर पंजाब के अलावा तीनों सूबों में, तो ये पार्टी के लिए बहुत सूदमंद होगा। जो रिटायरमेंट की एज ख़त्म करने की बात हो रही है पीएमएलएन, या काम ज़्यादा करने की बात हो रही है, पीएमएलएन का तो एक तासुर है कि दे आर नॉट इन फेवर ऑफ एक्सटेंशंस। अब बाकायदा तौर पर ये बात कही जा रही है कि एज लिमिट बढ़ा दी जाएगी। क्या आप लोगों की ये पॉलिसी तब्दील हो गई है एक्सटेंशन के हवाले से? जी, मैं भी आपकी तरह ये खबरें पढ़ रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त हुकूमत के अंदर क्या इस पे सोच विचार हो रही है, या क्या इस पे कोई मुसवदा कानून का लिखा गया कि नहीं। ये इस हद तक तो मैं तस्दीक करूंगा कि मुस्लिम लीग नून के मंशूर का ये हिस्सा नहीं था, और अगर इस पर कोई रीथिंक हो रहा है तो वो हुकूमती जो ज़रूरियात है उनके तहत होगा। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत कुछ हर फ्रंट पे आपको एक्टिविटी नज़र आ रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नई गवर्नमेंट्स मामलात को आगे भी लेके जा रही हैं, मगर साथ ही साथ एक अपोजिशन की तहरीक का भी खदशा है। इस वक्त तक तो लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज एज सच अपोजिशन की तहरीक हुकूमत को नहीं दे पाएगी, लेकिन बहुत सारे अंदरूनी चैलेंजेस हैं
جو کہ گورنمنٹ کو ضرور پریشان کر سکتے ہیں. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.